अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं। हर सुबह हमें नए बयानात सुनने को मिलते हैं। अपोजिशन को हुकूमत से जहां बहुत से गिले हैं, वहीं हुकूमत भी अपोजिशन को किसी सूरत बख्शने को तैयार नहीं। पीडीएम के बैनर तले 11 जमातों का इत्तेहाद इस निज़ाम के खिलाफ बरसरे पेकार है और अपनी हिकमत अमली में तमाम तर मसाइल के बावजूद जुटा है। आज से 9 दिन बाद अपोजिशन की ये तमाम जमातें अपने अपने इस्तीफे देंगी और फिर वज़ीर आज़म ने अगर इस्तीफ़ा ना दिया तो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगी और किसी मुनासिब जगह पर धरना देंगी, क्योंकि अपोजिशन के इस एहतजाज का मकसद वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है। लॉन्ग मार्च किस तारीख को होगा अभी ये तय होना बाकी है। लॉन्ग मार्च के बाद धरना कितने दिन का होगा ये तय होना भी अभी बाकी है। धरने के इंतजामात कब, कौन और कैसे करेगा ये तय होना भी अभी बाकी है। ये भी तय होना बाकी है कि धरने के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। हमने ये ज़रूर सुना है कि सियासत में कभी बातचीत का अमल नहीं रुकता, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म की नेशनल डायलॉग की ऑफर को भी मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि अब इसका वक्त गुजर चुका है। उधर कल मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के एक सीनियर रुकन मौलाना शिरानी का बयान सामने आया, जिसमें वो पीडीएम के इस इत्तेहाद को ज़ाती मफादात का इत्तेहाद समझते हैं। पीडीएम की हिचकोले खाती कश्ती अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब होगी या नहीं, या फिर इसे कोई और कहीं बहा ले जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं JUI फे के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। वेलकम टू द शो हैदरी साहब। आपसे पहला बड़ा अहम सवाल ये कि मौलाना शेरानी साहब के बयान को आप कैसा देखते हैं और इसको लेकर आप करने क्या जा रहे हैं, ये बताइए। शेरानी साहब ने जो बयान दिया है ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने इजलास बुलाया है 24 दिसंबर को। इस बयान का हम नोटिस ले रहे हैं और इंशाल्लाह फौरी तौर पर इस हवाले से फैसला होगा। अच्छा, ये बताएं कि ये आपने पॉलिसी तो ज़ाहिर बनाई है, आप 24 को इजलास ही तलब कर चुके हैं, अब आप करने क्या जा रहे हैं, होगा क्या, अभी तक क्या किया है आपने? बड़ा एक ऐसा बयान है जो अपोजिशन, यानी आपकी जो अपोजिशन है, जो गवर्नमेंट इन पावर है, वो सख्त तरीके से इसको ले रही है और बड़ा स्ट्रांगली इसको रिएक्ट कर रही है, और पीडीएम का जो बयानी है वो डेफिनेटली अंडर हीट है आफ्टर दिस स्टेटमेंट। शेरानी साहब, कोई 10 साल का अरसा हुआ हमारी जमात में किसी जिम्मेदारी पर वो नहीं है और कोई छोटा सा ओहदा भी उसके पास नहीं है। अलबत्ता वो इब्तिदाई मेंबर है हमारा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब देखना ये है कि इस बयान के पीछे क्या मुज़मरात है, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत है उनकी पूरी कोशिश है कि इजराइल को तस्लीम करने के लिए राहबार की जाए। बस इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ तबकात को हायर किया हुआ है कि इस बारे में होमवर्क किया जाए। तो शेरानी साहब को भी शायद उन्होंने हायर किया होगा कि आप भी कोई ऐसा बयान दे दे उलमा की तरफ से। तो मेरे ख्याल में हमारे तबके में से कोई इस बयान का हिमायती नहीं होगा। शेरानी साहब इस हवाले से अकेले ही होंगे, लेकिन उसके बारे में फैसला बहरहाल हमारे पार्टी का इदारा ही करेगा और वो हमने 24 दिसंबर को इजलास तलब किया। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि अब शेरानी साहब का, खैर आपने कह दिया कि वो किसी आला ओहदे पर नहीं रहे, 10 साल से उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो बयानात हैं, बहुत सारे लोगों के बयानात जो हैं वो ओहदों से हटकर भी होते हैं। उनकी ज़ाहिर अपनी एक अहमियत होती है कि उनकी अपनी सैंटिटी होती है। ये बताएं, शेरानी साहब बड़े करीब रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, और आपने जैसे ख़ुद जिक्र किया कि बड़े आपके शुरू के वो रुकन में से थे इस पार्टी के, तो आप किस तरह एकदम से जो है वो डिसओन कर सकते हैं इस बयान को, या किस तरह आप डिसओन कर सकते हैं उनकी इम्पोर्टेंस को, उनकी अहमियत को, जबकि उसके एक बयान के बाद आपको 24 तारीख को उनकी खातिर एक जो है वो रखनी भी पड़ रही है मीटिंग, और एक हंगामी इजलास और एक क्लैरिटी मीटिंग सिटिंग बलोचिस्तान के अंदर आप रख रहे हैं। देखिए, यही तो उनकी इनफिरादियत थी कि 10 साल से उसको जमात के
ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی کسی بیان کا کوئی اہمیت جمعیت کے حوالے سے نہیں ہے. پی ڈی ایم پہ بھی کوئی تنقید کر سکتا ہے, کوئی تائید کر سکتا ہے. اب جب کوئی غیر ذمہ دار آدمی ہو, اس کی مرضی. اب جب حکومت کی پالیسیوں کی وہ حمایت کر رہا ہے تو ظاہر ہے پھر پی ڈی ایم پہ تنقید ہی کرے گا نا. اچھا, کچھ پی ڈی ایم کے بارے میں بتائیں کہ پی ڈی ایم کو لے کر ابھی تک مولانا صاحب کے پاس جو ہے وہ کتنے استعفے جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں؟ 31 کی ڈیڈ لائن ہے. یہ یو آئی کے استعفے تو مولانا صاحب کے جیب میں. ہمارے تمام بلوچستان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز سب نے استعفے دیے ہیں, اور باقی خیبر پختونخوا سے بھی جو ہمارے سے وابستہ ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں, انہوں نے بھی استعفے پیش کیے ہیں اپنی صوبائی جماعت کو. صوبائی جماعت جو ہے وہ مولانا صاحب کو پیش کریں گے. تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو حلف نہیں اٹھا رہے تھے. اب جب استعفوں کی بات آئی ہے تو ہم سب سے پہلے. اچھا, یہ تو استعفے آپ نے اپنی پارٹی کے بتائیں. مولانا صاحب چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں تو 31 تک جو استعفے ہیں وہ باقی تمام پارٹیوں نے بھی ان تک جمع کرانے, ان کو پہنچانے ہیں, جس میں 9 دن غالباً رہ چکے ہیں. باقی پارٹی سے ابھی تک کتنے استعفے آ چکے ہیں مولانا کے پاس؟ وہ تو آئیں گے 31 تک نا. اب 31 میں تو دن ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ دھرنے کے حوالے سے آپ کا پلان اب کیا ہے؟ اسلام آباد کی طرف مارچ کا تو عندیہ دے چکے ہیں, اس کی تاریخ ابھی فائنل ہونی باقی ہے, اور ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو کارکنان ہیں آپ کی پارٹی کے, آپ کے طلباء یا جتنی بھی آپ اپنی اسٹرینتھ لے کر جائیں گے وہ تھوڑے سخت جان ہیں, وہ وہاں پر رہ لیں گے, یا کمفرٹیبلی تو نہیں لیکن زیادہ کمپیریٹیولی باقیوں کی نسبت بہتر وہاں پر رہنے کے انتظامات کر سکتے ہیں. لیکن جو دیگر جماعتیں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں, 10 جماعتیں آپ کو ملا کے 11 جماعتیں, ان کو کس طرح آپ مینیج کریں گے؟ دھرنا دینا ایک ظاہر ہے یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے, تو کیا پلان ہے آپ کا؟ کرنے کیا جا رہے ہیں وہاں پہ؟ کیا مینجمنٹ ہوگی آپ کی؟ دیکھیں, اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ بھرپور قوت کا مظاہرہ کرے. اس وقت ہم تھے, ان کا فیصلہ نہیں تھا, لیکن اب جب ہم نے مل کر فیصلہ کیا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا سیلاب آئے گا اسلام آباد. مولانا شرانی صاحب کے حوالے سے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ ان سے جو ہے وہ بیان دلوایا گیا. یہ بتائیں کہ یہ بیان کس نے دلوایا؟ حکومتی ادارے. اچھا, یعنی اب یہ بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا کون سے ادارے جن کے پاس قوت ہے آپ نہیں سمجھتے. میرے لیے بہت محترم ہے, لیکن یہ بچوں والی بات کر رہے ہیں. میں جب ادارے کی بات کر رہا ہوں, اور ادارے ہم سب کے سامنے نمایاں ہے کہ یہاں ہیر پھیر کون سا ادارہ کر رہا ہوتا ہے, تو بات ہی ختم ہو گئی. اب اس کو اس طرح کہنا کہ کسی کا جا کے نام لے لو, کسی کو خواہ وہ کر لو, تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ عبدالغفور حیدری صاحب موجود تھے, جے یو آئی فے کے سینئر رہنما. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ایک بریک کی جانب بڑھتے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب. ویلکم ٹو دا شو کنڈی صاحب. سر یہ بتائیے گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عوامی طاقت کے ساتھ جا کر جو ہے وہ ہم عمران خان سے استعفیٰ چھین لائیں گے. یہ ان کا آج کا بیان ہے. عوام کو وہاں لے جا کر کس طرح استعفیٰ چھینیں گے, کچھ ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیے گا. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج چیئرمین صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ جو ہے جس طریقے سے پی ڈی ایم کا ایک فیصلہ ہوگا جس میں لانگ مارچ ہوگا اور عوام جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی, اور ہم مجبور کریں گے اس حکومت کو کہ وہ عوام کے اس ریلے کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکیں اور جو ہے وہ ریزائن کریں. تو استعفیٰ چھیننے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم ایک جمہوری طریقے سے, اور یہ حکومتوں میں ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں جمہوری تاریخیں دیکھیں تو لوگوں نے استعفے بھی دیے ہیں, لوگوں نے حکومتیں بھی چھوڑی ہیں, مڈ ٹرمز الیکشن بھی ہوئے ہیں, ارلی الیکشنز بھی ہوئے ہیں. تو یہ چیز ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں, یو کے میں ریسنٹلی جو ہے ایک ارلی الیکشن ہوا ہے, مڈ ٹرم کا ارلی الیکشن ہوا ہے. تو جمہوری حکومتوں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ آپ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ارلی الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں.
لوگ مجبور ہو کے ریزائن بھی کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے جو ہے وہ مینڈیٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک جمہوری پروسیس ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب عوام کے سمندر اسلام آباد میں جمع ہوگا اور جب وہ حکومت کو استعفیٰ کا مطالبہ کریں گے تو حکومت خود مجبور ہوگی کہ وہ ریزائن کریں. جی کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سے قبل ایک حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، اس حکومت کے خلاف عمران خان صاحب کی حکومت نے جو ابھی حکومت میں ہے تب اس وقت کی جماعت تھی اپوزیشن کی، انہوں نے ایک لانگسٹ دھرنا دیا، 126 دن کا دھرنا ہوا اسلام آباد کے اندر، وہ بیٹھے رہے اور ہم سب نے دیکھا وہ حکومت کو گرا نہیں سکے. ان میں آپ میں ایسا کیا فرق ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر وہاں پہ جائیں گے اس سخت موسم کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس کورونا جو پھیلا ہوا ہے وبا اس کے اندر، اور وہاں بیٹھیں گے اور حکومت سے استعفیٰ لے کے آئیں گے؟ ایسا کیا کریں گے آپ کہ جی آپ کے اس دھرنے سے حکومت گھر چلی جائے گی؟ دیکھیں اس وقت کی اور اس وقت کی سچویشن میں بہت فرق ہے. اس وقت جو آپ دیکھیں ملک کی صورتحال، اگر آپ دیکھیں آپ معاشی صورتحال ملک کی دیکھیں، آج آپ مہنگائی دیکھیں، آج آپ بے روزگاری دیکھیں، آج آپ لوگوں کو دیکھیں، جب آپ کے دیکھیں اساتذہ جب آپ کے روڈوں پہ اور اپنے حقوق مانگنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز، نرسز یا LHVs روڈوں پہ اور اپنے حقوق مانگے، تو آپ دیکھیں دو ایسے طبقے ہیں جو مطلب ہے آپ ان کو بتا دیکھیں نا، اساتذہ پچھلے 9 پرسوں بنگالہ کے باہر اپنے حقوق مانگنے، ان کو وہ تو ہمارے مستقبل کے معمار، ہمارا مستقبل بنانے کے لیے ان کو اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا، جو کہ روڈوں کے اوپر تھے اور پرائم منسٹر کے گھر کے باہر تھے. اب آپ دیکھیں معاشی طور پر آپ لوگوں کے روزگار کی صورتحال دیکھیں، جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ دیکھیں، تو یہ بہت سی چیز آپ دیکھیں، بہت سی چیزیں بند ہو گئی ہیں. ابھی آپ دیکھیں PIA کی صورتحال جو انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک کریں گے. آپ PIA کے نیو یارک کے ہوٹل کو اکتوبر میں انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا ہے. شٹ ڈاؤن مطلب ہے کہ اب یہ اس جو ہے روز ویلٹ ہوٹل جو نیو یارک میں ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. باقی آپ ادارے دیکھیں جس قسم کے ادارے چلانا چاہتے ہیں. آپ LNG کے حوالے کو دیکھیں، کراچی میں LNG میں 2 وزراء کی آپس میں جنگ ہے، ٹھیک ہے، 2 وزیر آپس میں، پیٹرولیم کے وزیر اور جو ہے جو علی زیدی صاحب ہے ان کی آپس میں جنگ ہے. اس کی وجہ سے یہ ملک سفر کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب اس ملک کا کیا بنے گا جب یہ صورتحال اس ملک میں ہو. تو یہ چلیں دیکھیں کنڈی صاحب، یہ تو صورتحال ہے، یہ ہر حکومت پہ ظاہر تنقید ہوتی ہے، اور آپ جو تنقید کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اپوزیشن ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی ہاؤس ایک بڑا پریسٹیجیس پلیس ہے جہاں پہ بیٹھ کے اس عمل کو آگے بڑھایا جاتا ہے، نہ کہ سڑکیں. آپ نے اب سڑکوں کا انتخاب کیا ہے، ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، لوگوں کا سوال ہے یہ کہ جی اپوزیشن اب مارچ کرے گی تو ہوگا کیا، رزلٹ کیا نکلے گا، اس سے کیا ہوگا؟ حکومت آپ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیے پارلیمانی نظاموں میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے تھرو چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے جب یہ حکومت آئی تھی اور جب ہم نے اپوزیشن میں ان کو آفر کی تھی کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے چلنے کو تیار ہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ ان کے پاس ایک آٹو ریورس کیسٹ ہے، NRO، چور، ڈاکو، انڈیا، اسرائیل کے ایجنٹ، یہ چیزیں ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے 2.5 سالوں میں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم بہت برے صحیح تھے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب بھی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی، انڈیا کے حوالے سے میٹنگ ہوئی، کشمیر کے حوالے سے میٹنگ ہوئی، جس حوالے سے میٹنگ ہوئی، جب ہمارے حالات خراب تھے، جنگی صورتحال تھی اس ملک میں، اس وقت میٹنگ ہوئی، تمام اپوزیشن کے نمائندے بلکہ تمام پارلیمانی پارٹیز موجود تھیں سوائے ایک شخص کے جس کا نام عمران خان تھا، وہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا. تو آپ بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو جو اپنے آپ کو اگر کلیم کرتا بھی ہے کہ میں چیف ایگزیکٹو ملک کا، تو اس وقت کہاں پر تھا؟ ان ایشوز میں وہ کہاں پر تھا؟ ہمیں تو بڑے لقب دیے انہوں نے، غدار کے، یہ وہ جو سو کال جو ان کے بقول ہم غدار تھے، ہم تو موجود تھے، لیکن اپنے آپ کو جو محب وطن کہتے ہیں وہ اس میں غائب تھا. دیکھیں پارلیمان میں تو آپ دیکھیں اس وقت جو پارلیمنٹ کی سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی بدترین پارلیمنٹ ہے، جس کی ڈیبیٹ کے حوالے سے اگر آپ ڈیبیٹ دیکھیں، قانون سازی دیکھیں، ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ حکومتی وزراء کھڑے ہو کے گالم گلوچ کرتے ہیں تاکہ ماحول خراب ہو اور اسمبلی کا سیشن نہ چلے. آپ اٹھا لیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کو 2.5 سالوں سے کہ پارلیمنٹ میں کس قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک زمانہ تھا جب لوگ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ اور سینئرز کو سنتے تھے کہ ہم کچھ سیکھیں ان سے. آج ہم کیا سکھا رہے ہیں قوم کو پارلیمنٹ کی ڈیبیٹس میں کہ ہم گالم گلوچ کے لیے یہاں پر رہے ہیں. جب قانون سازی نہیں ہوگی، یہ چیزیں پارلیمنٹ میں فیصلہ نہیں ہوگی، تو پھر روڈوں پہ ہوں گے، گلیوں میں ہوں گے اور چوراہوں پہ ہوں گے اور ڈی چوکوں پہ ہوں گے، اور ان چیزوں پہ پھر یہ اس ملک کے فیصلے ہوں گے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آج ہی کی اسٹیٹمنٹ، آج ہی کا بیان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، نیشنل ڈائلاگ ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی سچویشن میں عمل میں آتا ہے جب کہیں پہ
آپ کو اشد ضرورت پڑ جائے اور تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی میں دہرا رہا ہوں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور ایک بیٹھ کے مسئلے کے حل کی جانب بڑھتے ہیں. عمران خان نے چونکہ ظاہر وزیر اعظم ہے انہوں نے آفر آپ کو اور باقی اتحادی جماعتوں کو کرایا کہ جی لیٹس سٹ اینڈ لیٹس ٹاک. آج بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی اب اس کا وقت گزر چکا ہے, میں اس آفر کو رد کرتا ہوں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جب حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹھیں ایک ٹیبل پہ اور بات چیت کریں تو آپ ظاہر ہے ایک پیپلز پارٹی کی ایک لیگیسی ہے, پیپلز پارٹی اس قسم کی پالیٹکس نہیں کرتی آئی, آپ نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے تھرو آؤٹ بھٹو دور سے لے کر اب تک, تو بیٹھ کے بات کرنے سے تو بہتر کوئی حل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں گے جی ہم نے بیٹھ کے بات ہی نہیں کرنی, اس کا ٹائم گزر گیا, تو دین واٹ از دا وے آؤٹ؟ پہلی بات تو ہے کہ میں شاید غلط فہمی میں ہوں گا, یا شاید مجھے وہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کبھی بھی عمران خان کی زبان سے نہیں سنا کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے آفر یا پھر ان کے جو وزراء ہیں جس قسم کے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے سوائے اکا دکا کے, وہ کہتے ہیں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں اور این آر او نہیں دیں گے. بھائی آپ سے این آر او مانگا کس نے ہے؟ آپ کے پاس اختیار کیا ہے این آر او دینے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور آپ سے این آر او کس نے مانگے؟ آج ایک دو بندوں کو تو بتا دینا کہ جی فلاں فلاں بندے نے این آر او مانگے. مجھے بتائیں کہ آپ کے ایک وزیر ہیں جو کہ ہمارے صوبے کے خیبر پختونخوا کے انفارمیشن کے ایڈوائزر ہیں, ٹھیک ہے, کامران بنگٹ صاحب ہیں, وہ سپریم کورٹ کے جج گھر پہنچ گئے این آر او مانگنے کے لیے کہ میری پیش ہے. اس کو سپریم کورٹ کے جج نے جو ہے 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا عدالت میں. 1 لاکھ جرمانہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کنوکٹ ہو گیا, کنوکشن کا مطلب ہے کہ وہ ڈیسیٹ ہو گیا. لیکن مجھے بتائیں کہ مدینہ کی ریاست میں صرف جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے چیزیں ہوتی ہیں, حکومت کے لیے نہیں ہے. اب اس پہ عمران خان خاموش ہے. خاموشی بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جرم ہے اس ملک میں. اب مجھے بتائیں کہ مدینہ کی ریاست میں اپنے پارٹی میں چور اور ڈکیتوں کے لیے آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں. پھر دوست عاشق عوان پہ اتنے بڑے بڑے الزامات لگے کہ وہ کرپٹ ہے, لیکن وہ مرکز میں کرپٹ ہے لیکن صوبے میں جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسے تعویذ اچانک آ گئے تھے یا جادو کر دیا تھا کہ وہ صوبے میں پاک صاف بن گئی اور مرکز میں وہ کرپٹ تھی. اب ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی مدینہ کی ریاست ہے جس میں آپ ایک صوبے میں کرپٹ ہوں گے لیکن اگلے صوبے کے بارڈر کراس کریں گے تو آپ پاک صاف ہو جائیں گے. اب دیکھیں ڈائلاگز ہر حکومتوں میں ہوتے ہیں, ہر جب آپ ایک جگہ میں پہنچتے ہیں ڈائلاگز ہوتے ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. لیکن مجھے بجائے کہ ان کے پاس کون سا وزیر اعظم سے لے کے وزراء تک آپ چلے جائیں, ان میں مجھے سنجیدہ بندہ تو بتائیں جس کے ساتھ بندہ بیٹھ کے ڈائلاگ کرتا ہے. تو کنڈی صاحب بیٹھنا تو پڑے گا نا, اب جو بھی ہیں وہ سنجیدہ ہیں یا غیر سنجیدہ ہیں, وہ حکومت کا حصہ ہیں نا, حکومت ہے. ہم نے اس کا بڑا انتظار کیا. ہم نے ایک پارلیمانی, یہ کہہ رہا 4 حلقے, ہم نے 70 حلقوں کے جو ہے ان کے ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس میں نے کہا تھا دھاندلی کے ثبوت لے کے آئیں. وہ پارلیمانی کمیٹی ایک میٹنگ ہوئی ہے, پرویز خٹک اس کو چیئر کر رہے ہیں. مجھے بتایا پرویز خٹک صاحب آج کہ اس نے کتنی میٹنگز کال کی. اپوزیشن کیا کہ تھک چکی ہے کہ آپ میٹنگ کال کریں, ہم آپ کو ثبوت دیں, لیکن وہ میٹنگ نہیں کال سکا کیونکہ وہ پتہ ہے کہ ان کے حلقوں میں جو ہے دھاندلے ہوئی ہیں. آج آپ ایک حلقے میں دیکھیں جس میں اپنے نادرہ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ 60,000 سے زیادہ جو ہے ہیومن ایرر ہوا ہے اور اس میں ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. چلو ہیومن ایرر 1, 5, 10 پہ ہو سکتا ہے, 60-62,000 ہیومن ایرر کے ووٹ ڈالے جائیں تو آپ مجھے بتائیں ہم کس ملک میں. یہ کہتے ہیں ہم جو ہیں وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس میں ریفارم. تو سر آپ اس کے لیے کوئی اور لیگل فورم کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے, کوئی سپریم کورٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے اگر آپ کی وہ نہیں سنوائی ہو رہی یہاں پہ حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے سب سے افسوسناک بات ہوگی کہ پارلیمان کے فیصلے سپریم کورٹ کرے. کبھی ہم نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پارلیمان میں کیے ہیں یا کس وقت. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے جورسڈکشن میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ چلانی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مثالوں کی سپریم کورٹ ہماری جو ہے وہ پارلیمنٹ کو چلے اور ہمیں ڈائریکشن دے. پارلیمنٹ کو اپنے ڈائریکشن خود سیٹ کرنے چاہیے, نہ کہ سپریم کورٹ ہمارے ڈائریکشن سیٹ کرے یا کوئی اور ادارہ سیٹ کرے. کبھی ان اداروں نے کسی اور ادارے کو بھی چھوڑا ہے کہ ان کو ٹھیک کریں, کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن ہمیشہ جو بھی آتا ہے وہ صرف پارلیمان. آخری سوال آپ سے کنڈی صاحب, یہ بتائیں شیرانی صاححب کے بیان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کافی پریشانی سنا پائی جا رہی ہے پی ڈی ایم کے حلقوں کے اندر اس بیان کے بعد, اور 24 کو ہنگامی میٹنگ کال کی ہے مولانا صاحب نے اپنی اس میٹر کو سارا سیٹل کرنے کے لیے. دیکھیں یہ جے یو آئی کا اندرونی معاملہ, شیرانی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جے یو آئی کے. الزام تو پورے پی ڈی ایم پہ لگایا نا انہوں نے سر. سوری, الزام انہوں نے پوری پی ڈی ایم پہ لگایا کہ سارے اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہیں. دیکھیں اب تو شیرانی صاحب کہیں گے نا. جب یہ مجھے بتائیں کہ شیرانی صاحب جب ماضی میں جے یو آئی میں تھے اور اس وقت وہ اپنی مفاد کے لیے ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی ملے, باقی چیزوں کے ساتھ بھی ملے, دوسرا تو شیرانی صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. آج اس میں حب الوطنی جاگ آئی ہے اور اس کے جو پیچھے سے جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ جس کے ہاتھ میں, اور کسی کو پتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ان کا ریموٹ کنٹرول ہے, کیونکہ
रिमोट कंट्रोल वाले आजकल घूम रहे हैं, बंदे ढूंढ रहे हैं कि हम किसको अपने जो है रिमोट कंट्रोल पे चलाएं, तो उनको शेरानी साहब उनके हत्थे चढ़ गया। अब ये जेयूआई का अंदरूनी मामला है। तो किसके हाथ में सर रिमोट कंट्रोल, हमें बताएं ना, लोग जानना चाह रहे हैं। लोग, हर किसी को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ही, और कौन है। आप तो नाम नहीं ले सकते, आप तो डरते हैं या आपके प्रोग्राम बंद हो जाए। हम तो ओपनली लेते हैं, क्योंकि ये हुकूमत जिस तरीके से धांधली हुई है, सबको पता है किस तरीके से धांधली हुई है। अगर आप मुझे बताएं कि मिस कॉलों पे और सीटों पे मिनिस्टर मिले और टिकटें मिले और सीटें जीती जाएं, तो फिर कौन समझ सकता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी सूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो अब्बासी साहब। आपसे पहला और अहम सवाल ये बताएं, सब लोग जानना चाह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन आप वक्त से पहले क्यों कराना चाह रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। आइन में 1 महीना पहले सेनेट के इलेक्शन हो सकते हैं, और हम चाहते हैं कि एक थोड़ी सी अपोजिशन की कुछ तहरीक नुमा एक जो चीज़ चल रही है, उसकी वजह से बिला वजह कोई लोगों को इंतज़ार है कि शायद कोई मामला पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उसमें जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपकी इकॉनमी है, उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक मैसेज जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कुछ भी होना है वो जल्दी हो जाए, ताकि अपोजिशन को पता चल जाए कि क्या उनकी हैसियत है इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में, और बजाय कि हम 31 जनवरी तक इंतज़ार करें, हम अपना आगे चलें और पाकिस्तान आगे जाए, और जो मईशत जिसके सारे इशारे मस्बत हैं, और ख़ासकर जो इस वक्त महंगाई कंट्रोल हो रही है और आपकी एक ग्रोथ, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा मजबूत हों और पाकिस्तान जल्दी। लेकिन अब्बासी साहब, अगर ट्रैक पे वापस आए, आइन के अगर अंदर प्रोविजन मौजूद है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो इतना आउट ऑफ द वे जाने की क्या ज़रूरत है? कुछ दिन का ही मामला है। अगर आप वेट कर लेंगे तो ज़ाहिर है आप सारे सेम पेज पे होंगे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और वो इक्वली इसके अंदर जो है वो कॉन्टेस्ट कर सकेंगी। और इस दफ़ा आप शो ऑफ हैंड पे भी जाना चाह रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि बहुत अनयूजुअल चीज़ें हैं जो आपकी हुकूमत चाह रही है इस दफ़ा करना, और उसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है अगर पॉलिटिकली देखा जाए? देखें, जब आइन बनाया जाता है तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपनी कन्वीनियंस देखनी है, मुल्क की कन्वीनियंस देखनी है, बिकॉज हमने लोगों को डिलीवर करना है। अपोजिशन ने तो शोर शराबा करना होता है, और हुकूमत ने निज़ाम चलाना होता है। निज़ाम चलाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। लिहाजा हम, पहली तो बात है कि आइन के अंदर रह के जो आइन ने प्रोविज़न दी है कि जल्दी कितना करा सकते हैं उतना जल्दी, और दूसरी बात यह कि अननेसेसरी डिले सिस्टम में, अननेसेसरी डिले मईशत में, अननेसेसरी डिले इस सारे प्रोसेस में, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी तहरीक तो नाकाम हो चुकी है, जलसे उनके नाकाम हैं, लोग उनके इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं कि आज से पंजाब असम्बली खुल गई है, हमने कहा जमा कराएं इस्तीफ़े, पंजाब असम्बली को जमा कराएं ताकि हम अगले इलेक्शन भी करवाएं। तो वो तो करते कुछ नहीं है। वैसे ही अननेसेसरी कौम का वक्त क्यों ज़ाया करें, हम कौम का वक्त बचाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं कि अब अपोजिशन जो है पीडीएम के बैनर तले जी वो तैयार हैं लॉन्ग मार्च करने के लिए, इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए। अब आपको पता है आपकी पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया और सिट इन किया, और उसके बाद ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट को घर नहीं भेज पाए। अब ये निकलते हैं, इस सारे निकलने में, वहाँ पहुँचने में और वहाँ पर बैठने में अवाम को, अमलाक को और कोलेट्रल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नुकसान पहुँचता है या तकलीफ़ होती है। आप हुकूमत वक्त हैं, इससे डील करने के लिए या इसको ना हो ये, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है? देखें, पीडीएम को वैसे ठंड लगी हुई है। उनकी आपको पता है लाहौर में कुल्फ़ी जम गई थी, यहाँ तो उनकी पूरी बर्फ़ ही जम जाएगी। तो इसलिए बहुत ठंड है, और सियासी तौर पे भी बहुत ठंड है। और मेरा ख्याल है जिस तरह का आज वो मौलाना शेरानी साहब का बयान आ गया है, इस तरह का हम तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि कोई पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप इस वक्त बिलावल साहब हैं, उनके पास कोई सियासी तजर्बा तो नहीं है। मरियम साहब भी वैसे ही नवाज शरीफ साहब के नाम पे आ गई हैं, तो वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से तो वो गुजरे नहीं है, उनको इस बात की समझ ही नहीं है। वो दोनों अपनी पार्टीज़ को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, तो इस तरह उनकी पार्टियां टूट जाएंगी। मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून का तो शायद कुछ चंद लोग इस्तीफ़ा देंगे। तो वो हमें अंदाज़ा है कि वो इस्लामाबाद की जो ठंड है
وہ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کسی ایشو پہ مذاکرات کرنے کی, ہم ان کو آفر دی ہے کہ سوائے NRO کے آپ آ جائیں, آپ آ کے الیکٹرل ریفارم پہ, سینٹ کے الیکشن کے پروسیس پہ, اور معیشت پہ, مہنگائی پہ, فارن پالیسی پہ, اور جس ایشو پہ بھی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو دعوت دیں گے. لیکن وہ اس سارے پروسیس کے نیچے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کسی اور چیز کی. ان کو تو چاہیے NRO, جو انہوں نے ہمیں فیٹف کے اسمبلی کے دوران جو NRO مانگا تھا, جس میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے سارے کیسز ختم ہو جائیں, وہ یہ چاہتے ہیں, وہ ہم ان کو دے نہیں سکتے. تو اس کے علاوہ تو مذاکرات میں اچھا ویسے واسی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ NRO کی ایک, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس کنڈی صاحب تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیسٹ ہے, وہ کیسٹ چلتی رہتی ہے اور یہ NRO کا ذکر کرتے رہتے ہیں, ہم نے نہ NRO مانگا ہے نہ NRO کی ان کی کیپیسٹی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن کہتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ وزیر اعظم کے اس بیان کو بھی یاد کراتی ہے بار بار, جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اتنے لوگ میرے خلاف یا سیادہ بھی میرے خلاف نکل آئے اور استعفیٰ مانگ لے تو میں ویسے ہی استعفیٰ دے دوں گا. تو اب تو وہ لوگ نکل آئے ہیں, سڑکوں پر موجود ہیں, تو وزیر اعظم کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ NRO کا ہم دے نہیں سکتے. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو فیٹف کی میٹنگ کے دوران جو شاہ محمود قریشی صاحب کو ریٹن ڈاکومنٹ دیا تھا ان لوگوں نے, جس کے اوپر 38 میں سے 34 پوائنٹ ختم کرنے کی بات کی تھی, جس میں کرپشن کو 5 سال کے پرانی کرپشن پہ کیس نہ بنانے کی بات کی تاکہ پیپلز پارٹی اور نون کے سارے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور 1999 سے پہلے جو پیپلز پارٹی اور نون نے جو کرپشن کی وہ ختم کر دیں, اور باہر کے جتنے اثاثے ہیں ان پہ کرپشن کیسز کرنا بند کر دیں, منی لانڈرنگ کا قانون نیب سے ہٹا دیں. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اگر ہم ان کی مان لیتے تو آج یہ سارے باہر ہوتے اور جتنے کیسز ان پہ بننے وہ ختم ہوتے. ایک تو یہ ہے NRO کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ NRO ہم دے سکتے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتے. دوسرے سوال کا حصہ آپ کا کیا تھا, میں ذرا بھول گیا ہوں. دوسرا حصہ یہ تھا جس میں وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے اتنے لوگ کہیں کہ استعفیٰ دے دو یا سیادہ بھی کہیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا, تو لوگوں کی تعداد تو اب زیادہ ہے جو ان سے استعفیٰ مانگ رہی ہے. تو اس پہ وزیر اعظم کا کیا نیریٹو ہے, کیا کہنا ہے آپ؟ دیکھیں, وزیر اعظم سے ان کی بات کا مقصد یہ تھا کہ کوئی عام لوگ عوام پاکستان اگر سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے اور عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں, یہ تو کسی بندے نے کہا ہی نہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, 11 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے کمیٹڈ لوگ ہیں, 28 MNA MP لاہور میں ہیں. وہ اگر وہ 1000 بندہ بھی لے آتے تو 28,000 بندہ وہاں پہ آ جاتا. وہ تو میرا خیال ہے 200 بندہ بھی نہیں لا سکے. تو کون سی عوام, کون سے لوگ, کس نے کہا استعفیٰ دیں؟ کیا ہم نے فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ استعفیٰ دینا ہے جو بری طرح الیکشن ہار گئے؟ کیا ہم نے بلاول صاحب پہ استعفیٰ دینا ہے جن کو پنجاب میں 300 400 ووٹ پڑا ہے؟ کیا ہم نے مریم صاحبہ پہ کہنے پہ استعفیٰ دینا ہے جو کسی پارلیمان کا ممبر ہی نہیں ہے اور اپنے والد صاحب کے نام پہ آ کے سیاست کر رہی ہیں, ان کی تو اپنی سیاسی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو کس کے کہنے پہ, کہاں ہیں عوام, کدھر ہیں لوگ؟ کوئی مجھے بتائیں کوئی عام لوگ نکلے ہوں استعفیٰ مانگنے کے لیے. تو انہوں نے بات کی تھی, کوئی عام آدمی ہمیں نظر نہیں آ رہا. آج ہمارے پولیٹیکل ورکر ہے کمیٹڈ, ان کو ہم جو کہیں گے وہ یہی بات کریں گے. تو ہمیں تو کہیں عوام نظر نہیں آئی, اور نہ کوئی ماحول ہے, اور نہ کوئی لوگ عمران خان کو اتنی مشکلوں سے لے کے آئیں. وہ ان سے تنگ ہیں, وہ تنگ ہیں اس PDM کی 11 جماعتوں سے جنہوں نے پچھلے 40 سال ملک کو لوٹا ہے, اور آج پارلیمان کی پوزیشن کو اور اپنی سیاست کو اپنی کرپشن بچانے کے لیے NRO کے استعمال کریں. لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کسی نے استعفیٰ مانگا ہے. اچھا, آخری سوال یہ بتائیں, مہنگائی کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں. پیٹرول تو اب بھی 3 روپے مہنگا ہوا ہے, اشیاء خورنوش کے اندر کو قیمتوں کے اندر کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی, کوئی تھوڑی بہت بھی کمی نہیں آئی. آج بھی انڈے جو ہے وہ 200 روپے درجن کے لگ بھگ ہیں, چینی مہنگی ہے, آٹا مہنگا ہے. اس میں کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت, کیا کریں گے؟ گراس روٹ لیول تک اس کا اثر کب آئے گا؟ چلے یوں پوچھ لیجئے سوال. دیکھیں, چینی ایک وقت تھا کہ 110 روپے کلو تھی, آج 80 روپے کلو ہو گئی ہے. فرق پڑا ہے, آٹا سستا ہوا ہے, آلو سستے ہوئے ہیں, ٹماٹر سستے ہوئے ہیں, سبزیاں سستی ہوئی ہیں, اور کچھ مہنگی بھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے جن کو سیزن سے باہر ہیں, کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں, کچھ نہیں بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کم از کم جس طرح کہ پچھلے 3-4 مہینے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی, اس سے خاصی نیچے آئی ہے. آپ پچھلے 4 کوارٹر کے اگر جو آپ کا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے ادارہ شماریات کے اگر آپ چیک کریں اعداد و شمار, تو مہنگائی کی شرح میں بدستور کمی آ رہی ہے, اور انشاءاللہ اور بھی کمی آئے گی. رہی بات پیٹرول مہنگا ہونے کی, آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے پرائسز ہیں, ان سے لنکڈ ہوتا ہے. جب سستی ہوئی تھی تو بہت سستا ہو گیا تھا, اور ابھی بھی پیٹرول نواز شریف صاحب کے دور میں کبھی 140 روپے کا ہو گیا تھا, اتنا نہیں ہوا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو جینون ہے, اور چیزوں کو اور آہستہ آہستہ
महंगाई को और नीचे लेके आने, ताकि आम आदमी जो है उसको, जिसने बहुत उम्मीदें हमसे लगाई हुई हैं, उसको इस महंगाई का असरात से बचाएं। बाकी ये जो PDM है, इनका ना महंगाई इशू है ना इनका कोई और इशू है। इनका इशू ये है कि किसी तरह हमारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो करप्शन में एक बाहर भागे हुए और एक यहाँ हैं, उनको छुड़ाया जाए। तो वो मेरा ख्याल है अवाम का इशू नहीं है। अवाम ने हमें वोट ही दिया था इन चोरों को पकड़ने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सदाकत अली अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल ज़रूर मुलाकात होगी मज़ीद तबसरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।